बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका पर खुदकुश हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 38 अफराद जाम बहक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। CTT हुक्काम के मुताबिक खुदकुश धमाका मस्तूंग की मदीना मस्जिद के बाहर जुलूस के लिए जमा अफराद के दरमियान किया गया। सारे मस्तूंग के जाम बहक अफराद में DSP मस्तूंग सिटी नवाज गिशकोरी भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि धमाके की शिद्दत की वजह से उनके कान बंद हो गए थे। कुछ लोग लाशों और जख्मियों की हालत देखकर बेहोश भी हो गए। हम पीछे से खड़े होते, ये जल्द रवाना होने का धमाक हो गया। मैंने सोचा कोई शायद कोई ट्रांसफर बस्ट हो गया, फिर देखा सारा इलाका खून ही खून था। हमारा एक बंदा था, कोई उठाने वाला ही कोई, हम रिक्शे पर उठा इस पता रही, कोई इंतजामी नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था। हम इनों का खून देखकर हम खुद ही बेहोश हो गए। धमाका हुआ, मैं इधर भाग गया, मैं इधर फिर गया, मैंने देखा, मैंने क्या हो गया, मैं खुद परेशान रह गया, हैरान रह गया, मेरी आवाज़ बंद हो गई। 2-3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद हम लाश उठाने खुद ही शुरू किया। अवाम की गाड़ियों में अवाम ने लाश उठाया, कोई लेवीज नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये कितने सफाई हमारा निज़ाम, ये मुस्तफ़ा निज़ाम को बंद करेंगे, हम ये जारी सारी रखेंगे, सारी रहेंगे, हम सरकार की मिलाद मनाते रहेंगे। मस्तूंग में खुदकुश हमले में 43 अफराद जाम बहक और 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं बताया जा रहा है। इस धमाके के हवाले से हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ ने असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग से बात की है, मुलाहिज़ा कीजिए। जी, मैं इस वक्त मस्तूंग के हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पे हमारे साथ AC सिटी अता अलमुनियम हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं ये धमाके के मकाम पे मौजूद थे, क्या सूरत हाल थी। अच्छा बताएं कि क्या सूरत हाल थी, आप कहाँ थे और क्या सिचुएशन थी। जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DC साहब की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया था इस प्रोसीजन को। तो मैं धमाके से तकरीबन करीब ही था, 100 मीटर के फासले पे था जो ब्लास्ट हुआ। जब धमाके होते हैं तो उसके बाद सिचुएशन कोई अच्छी नहीं होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर क्विक रिस्पॉन्स दिया और ज़ख्मियों को हमने इवैक्यूएट किया हॉस्पिटल की तरफ। तो सिचुएशन अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, हम लगे हुए इंशाअल्लाह ताला चीज़ें कवर हो रही हैं। ईद मिलादुन्नबी जैसे वाक़यात, जैसे ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, इन पर दहशत गर्दी के वाक़यात पर हम बात करेंगे। मुमताज़ दिफाई तज्ज़ियाकार और कौमी सलामती के उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश बार बार की जाती रही है, और ख़ास तौर पर ईद मिलादुन्नबी जहाँ जुलूस निकाले जाते हैं, यकजहती का भी मुज़ाहरा किया जाता है और सब मिलके, तो ऐसे वाक़यात पर ये दहशत गर्दी करना, ये क्या कौन सी फोर्सेस हैं, आप ज़रा हाईलाइट कीजिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि आज के ये जो वाक़यात हैं ये इंतहाई अंदोजनाक और अफसोसनाक हैं, और इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन जिस तरह आपने हवाला दिया कि ये वाक़यात कई दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन आज जिस दिन, जिस मुकाम और जिन अफराद को निशाना इन दहशतगर्दों ने बनाया है, उससे मैं समझता हूँ जो इनकी हकीकत है वो पूरी दुनिया और पाकिस्तानी कौम के सामने बिल्कुल आश्कार हो गई है कि इनका ना तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है और पाकिस्तान के तो बिल्कुल भी ये खैर ख्वाह नहीं है और खुले दुश्मन हैं। यानी कि एक पुरअमन जुलूस जो कि ईद मिलादुन्नबी पे दुनिया के अमन व आशती के सबसे बड़े पैगंबर की याद बनाने के लिए जो लोग शरीक थे, उनको, उन निहत्ते लोगों को निशाना बनाया जाए, तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि इनका इस्लाम के भी ना सिर्फ ये दुश्मन है बल्कि पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। और इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये जो मस्तूंग है, चंद दिन पहले जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने दाइश के कमांडर को मस्तूंग में ही कामयाबी से हलाक किया था, और एक और कार्रवाई में भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्तूंग में 5 दहशतगर्दों को हलाक किया था। तो जो कॉन्टेक्स्ट है और टारगेट है, उससे आपको नजर आता है कि 3 मकासद हैं। एक तो आज के दिन का चुनाव, जो कि इस्लामी कैलेंडर और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इंतहाई अहम दिन है, उसका चुनाव, और फिर उन पीसफुल लोगों का, कोई फौज या सरकारी इदारे के लोगों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि उन पुरअमन मुसलमानों को निशाना बनाया गया है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम के सबसे बड़े पैगंबर की याद मना रहे थे।
اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے ایک رانگ سائڈ پہ ہے اور دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جو کینیڈا میں ان کی انوالومنٹ ہے ٹارگٹ اسیسینیشن میں، اور ان کے ملک میں اب الیکشنز بھی آنے والے ہیں، تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک توجہ ہٹانے کے لیے بھی اس طرح کا ایکشن کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ پاکستان کے حوالے سے دنیا کی تشویش میں اضافہ کیا جائے، سیکٹیرینزم کو ہوا دی جائے اور امن و آشتی کو تباہ کیا جائے۔ جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کی ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سفارت خانہ کوششیں کر رہا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچایا جائے، اور عالمی برادری جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہے یا پاکستان میں خوشحالی اور ترقی کا سفر میں ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، ان کے اعتماد کو بھی نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ تمام مقاصد آپ کو کھلے طور پہ نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں ہم چونکہ اب کوشش اور یہ کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہم نے جو غیر قانونی افغانی پاکستان میں مقیم ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کو جلد ہی انشاءاللہ ہم اپنے گھر روانہ کریں گے، تو اور جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اسمگلنگ، دہشت گردی اور ان معاملات اور جرائم پیشہ افراد جو لوگ ہیں اس میں بھی کمی آنے کی توقع ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس طرف نشاندہی کرتی ہے کہ جو لوگ پاکستان کے، اسلام کے، اس ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے دشمن ہیں، انہوں نے اس طرح کے دن کا، اس طرح کے پرامن جلوس کا اور اس طرح کی جگہ کا انتخاب کیا ہے تاکہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مفادات کو ہر انداز میں نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور قوم اور عوام افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم مل کے اس کا خاتمہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے۔ ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا، جمعے کا روز، عید میلاد النبی، اس ماحول میں، اس موقع پر دہشت گرد کارروائی ہونا، اس کو آپ کیسے اس کا تجزیہ کرتے ہیں؟ اور خاص کر یہ جو ایک لہر ہم دیکھ رہے ہیں، مستونگ میں، پھر ہنگو میں بھی خودکش حملہ ہوا، تجزیہ کیجیے گا سر۔ دیکھیں، یہ مظلوم و بےایمانہ عمل ہے، اور یہ ایک ایسا دشمن اس کو کر رہا ہے ایز پراکسی وارفیئر، جس کو نہ کسی گردوارے کے تقدس کا خیال ہے، جس کو نہ کسی مسجد کی حرمت کا خیال ہے، اور نہ جس کو کسی چرچ کی مقدس ہونے کا خیال ہے۔ تو یہ تو ایسی ایک میڈنس ہے جس نے ایک پراکسی وارفیئر کی پوری لہر انوالو کر دی ہے۔ اور کلبھوشن یادو جو اسی پروونس سے پکڑا گیا تھا، بلوچستان، جہاں آج دھماکہ ہوا ہے، یہ اس کا ایک عملی مظہر ہے، اور ہمیں کسی قسم کی شک و شبہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اب جب دنیا کی نگاہیں بھارت پر ہیں، جو اس نے اندر ظلم روا رکھا ہوا ہے، جو کینیڈا میں اس نے دہشت گردی کر کے ایک کینیڈین سٹیزن کو قتل کیا گردوارے کے باہر، وہ بھی ایک مذہبی ایک جگہ تھی جس کے باہر، اور آج دیکھیں کہ عید میلاد النبی کے اجتماع میں یہاں حملہ ہوا، ہنگو میں حملہ ہوا، تو یہ ہمیں اس میں کسی قسم کی شک میں نہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں اپنے جو انٹیلیجنس کا نظام ہے اس کو مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے جو سہولت کار ہوتے ہیں، کلاسک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ نے ڈرین کرنا ہوتا ہے سوامپ کو آف دا پبلک سمپتھی، کیونکہ یہ جب تک لوگ ان سے ڈرتے رہیں گے، یہ ان کے درمیان اپنے نیٹ ورک سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے رہیں گے، ان کی سہولت کاری ہوتی رہے گی، ڈالر سے یہ لوگ ان کی سمپتیز خریدی جائیں گی، تو وہ پورے ایکو سسٹم کو ہم کو ٹیررزم کو دیکھنا ہے، یہ ایک چیز کا نہیں ہے، یہ ایک چومکھی جنگ ہوگی، جس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی جو افغان پناہ گزین ہمارے ہاں موجود تھے، اب ان کا ہم نے کس طریقے سے ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے، رجسٹر ان کو کیسے کرنا ہے، اور کھلا اس طرح ان کو یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی ٹو آپریٹ۔ بارڈر کنٹرولز کو ہم نے مزید بہتر کرنا ہے، اور ہم نے یہ اپنا جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جو استعداد کار ہے، خاص طور پہ جو پولیس کی سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو بہتر کرنا ہے، اور یہ جنگ ابھی مسلط ہو چکی ہے، اس کو چومکھی لڑنا ہے، آل آف دا سوسائٹی، آل آف دا نیشن رسپانس ہوگا، تو تب جا کے ہم اس قابل ہوں گے کہ انٹرنل ریزیلنس پیدا کریں اور اس افریج سے ہم چھٹکارا حاصل کریں۔ اچھا سید محمد علی صاحب، آپ یہ کہیے گا، پراکسیز کی انہوں نے بات کی اور سلیپر سیلز کی بات کی، اس سے پہلے افغانستان سے ابھی خبر آئی ہے حالیہ کچھ دنوں پہلے
کہ افغان جو عبوری حکومت ہے انہوں نے بھی کوئی پازیٹیو ریئیکشن ان کی طرف سے آیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ بھائی کسی بھی ملک پر کوئی حملہ نہ کیا جائے اور اس کی کوئی سپورٹ نہیں کی جائے گی. تو آپ یہ بتائیے کتنا کمپلیکس ہو جاتا ہے پروکسی کی اگر ہم بات کریں یا پھر سلیپر سیل سے ہم کیسے ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ہم تھوڑا اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیں مختصراً جو ایک جامعہ اور ہم جہت کاؤنٹر ٹیررزم کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہوتی ہے، جس طرح بریگیڈیئر راشد نے بھی ابھی حوالہ دیا، اس کے کئی ڈائمنشنز ہوتی ہیں. لیکن آبویسلی انٹیلیجنس اس آپریشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کو پتہ ہو کہ ان کے سلیپر سیلز، ان کے سمپتھائزر، ان کے سپورٹرز بیٹر کہاں موجود ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اس میں ایک پہلو ہیومن انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے، ایک الیکٹرانک انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے. اب سائبر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی یوز کی جاتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جہاں یہ پناہ لیتے ہیں وہاں پہ ان کی سپورٹ اور سمپتھی ختم کی جائے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے میں آپ کو کے توسط سے بتاتا چلوں وہ میڈیا کا ہے. وہ سب سے بڑا رول ہمارے علماء کا ہے. سب سے زیادہ رول ہمارے سوشل ورکرز کا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ لوگ جو کہ اسلام کا نام استعمال کر کے یا ایتھنک گریونسز کو ایکسپلائٹ کر کے ریاست اور عوام کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ نہ تو پاکستان کے دوست ہیں، نہ وہ اسلام سے کوئی محبت رکھتے ہیں، بلکہ وہ اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں. وہ ریاستی ادارے اور پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی ترقی سب کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ بات بتانا تاکہ عوام جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو عوام اور میڈیا اور افواج کو بالکل ایک پیج پہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ آپ کے درمیان کوئی شکوک و شبہات اور غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا آپ کے دشمن نہ کر سکیں، جو کہ ان کا اصل مقصد ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سید محمد علی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو مستونگ میں واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر تجزیہ اور تبصرہ پیش کر رہے تھے. اسی طرح سے ہنگو سے بھی آپ کو رپورٹ کریں گے، جس کی تحصیل دوآبا کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران 2 خودکش حملے کیے گئے، جس سے 4 نمازی شہید اور 12 زخمی ہو گئے. ڈی پی او ہنگو کے مطابق دھماکے سے مسجد کی چھت گرنے سے کئی افراد ملبے تلے دب گئے. 12 زخمیوں کو نکال لیا گیا. 2 دہشت گردوں نے تھانہ دوآبا کی مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کی. ایک حملہ آور مسجد کے دروازے پر پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا. دوسرے حملہ آور نے مسجد کے اندر داخل ہو کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا. دھماکے کے وقت مسجد کے اندر 60 سے 70 افراد موجود تھے. اسی حوالے سے دیکھیے ہمارے نمائندے ایثار الحق کی رپورٹ. جی بالکل، اس وقت میں ہنگو تھانہ دوآبا کے اندر موجود ہوں. یہاں پر تھانہ دوآبا میں 2 خودکش حملے ہوئے ہیں جس میں ایک خودکش بمبار نے گیٹ پر اپنے آپ کو اڑا دیا تھا. دوسری خودکش بمبار جب اندر آ گیا تو پولیس اہلکار نے اس پر فائرنگ کی. وہ مسجد تک پہنچتے زیادہ لوگ مسجد سے باہر نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ نقصان نہ ہو سکا. اس میں اب تک 4 افراد جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں اور 12 افراد زخمی ہیں. ہمارے ساتھ عینی شاہد یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ خودکش اندر کس طرح اندر آ گیا اور آپ نے کیا دیکھا موقع پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وضو کر رہا تھا، خطبہ چالو تھا. اس ٹائم میں جو گیٹ پہ این ڈی پی پولیس تھا اس نے فائرنگ کھول دی اور اس پولیس والے نے جتنے بھی نمازی تھے 60-70 سے زیادہ نمازی تھی اس پولیس والے نہیں بچائی تھی. پہلا جو بلاسٹ ہوا تھا وہ مین گیٹ پہ ہوا. اس کے بعد تقریباً 2-3 گرنیڈ کی بلاسٹ ہوئی. پھر چوتھا جو تھا وہ مسجد کے اندر بلاسٹ ہوا. لیکن یہ اللہ کی فضل و کرم ہے کہ زیادہ تر لوگ مسجد سے نکلے تھے باہر. جی بالکل، عینی شاہد کے مطابق 60 سے 70 کے قریب یہاں پر نمازی تھے. ایک دھماکہ جب باہر ہو گیا گیٹ پر تو اس کے بعد پولیس والے نے خودکش بمبار، دوسری جو خودکش بمبار تھے اس پہ فائرنگ کھول دی، جس کی وجہ سے زیادہ جو نمازی تھے وہ باہر نکلے تھے، جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے علاقے کو بڑی نقصان سے بچا لیا.
सिक्योरिटी फोर्सेस ने जोब के करीब अफगानिस्तान से TTP दहशत गर्दों के दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक संबाजा के करीब TTP के दहशत गर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे। फायरिंग के तबादले के दौरान 3 दहशत गर्द हलाक और चंद जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है।